अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बहुत हैप्पी और एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि आज मेरे बेटे की है बर्थडे। क्योंकि उसका जो डिलीवरी और उसका सारा प्रेगनेंसी टाइम पीरियड बहुत टफ था, तो उस लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। सबसे पहले मैंने सूरह यासीन का ख़त्म किया था, खुद ही घर में पढ़ा था। और दुआ वगैरह करने के बाद ईद के सेकंड डे मैं अपनी मदर के घर चली गई थी और थर्ड डे फिर मैं आके तो ईद की तैयारी सॉरी बर्थडे की तैयारियों में बिज़ी हो गई क्योंकि इनके कपड़े वगैरह लेने थे। मेरा यह था कि मैं एक जैसा इनका थीम रखूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं सक्सेसफुल हो गई थी। तो आज सुबह सबसे पहले उठ के मैंने सबसे पहले रूम साफ़ किया है। रूम की मैंने इतनी अच्छे से डीप क्लीनिंग की है जितना अच्छे से मैं कर सकती थी, क्योंकि मैं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश थी। और वो अपना सारा टाइम पीरियड जो कि मैंने प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक और डिलीवरी के बाद तक भी सारा जो कि जितनी कॉम्प्लिकेशन थी सब कुछ था वो सारी मैं अब ज़हन में सारी रिवाइज़ कर रही थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और वो एक कहने से तो मेरे पास इतने वर्ड्स नहीं कि मैं उसका आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, लेकिन मैं बहुत टफ़ फेज़ से गुज़री थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा था मुमन मूसा की दफ़ा। और सेकंड ट्राइमेस्टर में जैसे ही मैं इंटर हुई तो सेकंड ट्राइमेस्टर मेरा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती गए। फिफ्थ मंथ में मेरे यह था कि बच्चे का ब्रेन का मसला है, ब्रेन प्रोमिनेंट है। मुझे नहीं पता था ब्रेन प्रोमिनेंट क्या होता है। मैंने अपनी डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो डॉक्टर कहती है कि इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक वजीफ़ा पढ़ा था सूरत मोहम्मद का। सूरत मोहम्मद मैं पूरा रमज़ान पढ़ती रही थी। वो पढ़ते पढ़ते मैं नेक्स्ट मंथ जब गई तो नेक्स्ट मंथ में जब पता चला कि ब्रेन प्रोमिनेंट तो ठीक हो गया, अब बच्चा ब्रीच पोजीशन में। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान ही थी क्योंकि ब्रीच पोजीशन नॉर्मल सी बात होती है, क्योंकि बच्चा मूवमेंट करता रहता है तो उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होती रहती है। लेकिन इसमें मैं सूरत मोहम्मद डेली एक दफ़ा पढ़ती थी और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीच पोजीशन भी नेक्स्ट मंथ में जब गई तो वो भी ठीक हो गए। अब आ गया है लास्ट ट्राइमेस्टर की जब बात करती हूँ तो लास्ट ट्राइमेस्टर में मेरा बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर का काम बहुत ज़्यादा। और फिर फ़ातिमा भी छोटी थी, उसकी भी टेक केयर करना और प्रेगनेंसी भी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और साथ साथ मैं रूम की सेटिंग भी कर रही हूँ, सही सही डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रूम बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब मैं आपको सारा रूम का टूर देती हूँ कि मैंने हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यार से सेट की और सारी एक दूसरे के साथ लिंक करी। पहले मैंने सोचा था मैं घर में ही डेकोरेशन करती हूँ, लेकिन मुझे वो बलून्स वगैरह को डेकोरेट करना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो मैंने सोचा चले थोड़ा सा बाहर आउटिंग भी हो जाएगी और हम थोड़ा इन्जॉय कर लेंगे। चले जी, अब आते हैं अपना जो मैं आपके साथ बात शेयर कर रही थी कि लास्ट ट्राइमेस्टर में 8 मंथ्स मेरा चल रहा था। तो 8 मंथ में मुझे पेन स्टार्ट हुए। मुझे नहीं पता था कि ये लेबर पेन है। मैं सडनली डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा है कि आप तो लेबर पेन में, आपको इतना नहीं पता। मैंने कहा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो जब उन्होंने मुझे लेबर पेन का कहा तो मैं तो एकदम शौक में चली गई कि ये क्या कह रही हैं। अभी तक तो मंथ का स्टार्ट है, अब मैं क्या करूँगी। उन्होंने मुझे कहा कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट करें। मैं कैसे बेड रेस्ट कर सकती थी, घर के काम, बच्चे की टेक केयर, बच्ची भी छोटी थी उसको भी देखना। और बहुत बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम था मेरा, मैं बता नहीं सकती। फिर मैं कुछ दिन गुजरे, फिर मैंने थोड़ा बहुत मैंने काम किया, थोड़ा बहुत मैंने बेड रेस्ट किया। बेड रेस्ट तो बराए नाम ही किया था सीरियसली। ये आपके साथ मैं मोमन मूसा का ड्रेस शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। आप यह भी देखें और मैं आपके साथ अपना एक जर्नी शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। और जब अपसेट होता है तो आप लोग भी मेरे एक फ़ैमिली हैं और फैमिली के साथ बंदा अपनी हर बात शेयर करता है। तो मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा था फातिमा मोमन मूसा का। इसके अलावा भी एक दो ड्रेसेस है जो आप देखें, लेकिन मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। तो कुछ दिन मैंने 8वें मंथ में मैं फिर घर में थी, थोड़ा रेस्ट किया। फिर उसके बाद मैं चली गई दोबारा चेकअप करवाने के लिए। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप हॉस्पिटलाइज होंगी और बच्चा भी अलाउ नहीं है। मुझे फ़ातिमा की बहुत फ़िक्र थी। अब मैं क्या करूं। फ़ातिमा को कम्प्लीटली फ़ादर ने टेक केयर किया, बहुत अच्छे से किया था कि जितना मैं कर सकती हूँ उससे डबल गुना मेरे हस्बैंड ने फ़ातिमा की टेक केयर की थी। रात को बिल्कुल नहीं सोते थे, फ़ातिमा का इतना ज़्यादा ख्याल रखते थे, हत्ता कि बहुत गर्मी थी जुलाई में।
میں 4 سے 5 دن ہاسپٹلائز تھی، پھر اس کے بعد جیسے ہی میں گھر واپس آئی تو 3 دن کے بعد پھر شدید لیبر پین سٹارٹ ہو گئے۔ میرے ہسبینڈ ہومیو ڈاکٹر نے مجھے گھر کی دوائیاں وغیرہ بھی ساری دیتے رہے، میں نے بہت اچھے سے اپنا خیال رکھا، لیکن بالکل میں ایک رات تو بالکل میں کہتی تھی کہ ابھی میں جانے والی ہوں ہاسپٹل، مجھے بالکل کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہسبینڈ نے ڈاکٹر کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ آج تو چھٹی، اس ٹائم تو ایمرجنسی میں آ سکتے ہیں، تھوڑا سا اگر آپ، میں نے کہا چلے چھوڑے تھوڑا سا میں اپنے اوپر برداشت کرتی ہوں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ میں جتنا اوائڈ کر رہی تھی ہاسپٹل جانے سے اتنا ہی میں ہاسپٹل میں تھے۔ یہ دوپہر کے ٹائم میں صفائی وغیرہ کر کے فری ہوئی اور بہت زیادہ تھک چکی تھی، تو یہ میں نے قورمہ بنایا تھا، رات کے لیفٹ ہوا چاول تھے تو وہ بھی میں نے گرم کیے ہیں، ساتھ میں کھانا کھا رہی ہوں اور ساتھ میں آپ کے ساتھ محمد موسیٰ کے پریگنینسی سے لے کے برتھ ڈے تک ساری اپنی جرنی بھی شیئر کر رہی ہوں۔ پھر میں جیسے ہی ہاسپٹل میں گئی 3 دن میں ایڈمٹ تھی، چوتھے دن ڈاکٹر نے کہا کہ اب بچے کو بہت زیادہ خطرہ ہے، اب تو میں نے آپریشن ہی کرنا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، بالکل میرے ہسبینڈ گھر پہ تھے فاطمہ کے پاس اور میں ہاسپٹل میں بالکل اکیلی تھی۔ آج بھی میں وہ اپنا جرنی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو مجھے رونا آ رہا ہے، میں اپنے رونے کو بہت زیادہ اوائڈ کر رہی ہوں، آپ کو آواز سے بھی لگ رہا ہوگا کہ میں کس طرح اپنی فیلنگ کو کنٹرول کر رہی ہوں، کیونکہ وائس اوور کرتے کرتے وہ دوبارہ سے جیسے حلق میں ایک نا آنسو اٹک جاتے ہیں، میرے ساتھ بھی وہی حال ہے۔ اور یہ میرے ہسبینڈ کے کپڑے، میرے کپڑے، فاطمہ کے، اور یہ جو وائٹ شال تھی یہ مجھے ہسبینڈ نے شادی کے بعد لے کے دی تھی، تو یہ میں فرسٹ ٹائم آج کروں گی، کیونکہ میں نے کبھی چادر نہیں لی، میں ہمیشہ عبایا پہنتی ہوں، میں عبایا میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہوں، تو میں بہت زیادہ آج اپسیٹ ہوئی ہے۔ میرا یہ ڈریس ہے لاسٹ چھوٹی عید پہ میں لیا تھا اور سیکنڈ ٹائم پہن رہی ہوں، اور یہ جو جوتے ہیں یہ بھی میں شادی کے ہیں اور یہ میں سیکنڈ ٹائم پہن رہی ہوں۔ لاسٹ ٹائم میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی لاسٹ ایئر ستمبر میں، اور اس پہ پہنے تھے، اور یہ تقریباً 4-5 سال پرانے ہیں، میں نے بالکل بھی نہیں پہنے، ان ٹچ تھے۔ تو میرا آپریٹ ہو گیا تھا، ابھی 9th منتھ سٹارٹ ہونے میں 3 دن رہتے تھے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی آپ کو بھی خطرہ ہے، بچے کو بھی خطرہ ہے، تو میں تو بہت پریشان تھی۔ مجھے جو کچھ ڈاکٹر کہہ رہی تھی میں سیدھا گائنی روم میں آئی اور انہوں نے مجھے آپریٹ کے لیے پریپیئر کیا، پھر میں او ٹی میں چلی گئی، او ٹی میں میرا آپریٹ ہوا، مجھے کچھ نہیں پتہ، ایون کہ مجھے فل بے ہوش کیا تھا، لیکن بالکل پھر بھی مجھے ہوش تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے پہلے اینستھیسیا کے ڈاکٹر آئے تھے، انہوں نے مجھے جو بیک میں انجیکشن لگتا ہے وہ لگایا، ایک لگایا، دوسرا لگایا، مجھے بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بے ہوش بھی ہو رہی ہوں کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے کنولے میں لگایا، اس میں بھی میں پہلے ہاف لگایا، پھر اس کی کچھ لمٹس تھی 5.5 تک مجھے لگا کے چھوڑ دیا، پھر کہتے اب اس کے بعد اور ایکسیڈ نہیں کر سکتے۔ فل بے ہوش کرنے کے بعد بھی آپ کو بے ہوش نہیں ہو رہی، تو میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ جب محمد موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو یہ بالکل نیلا تھا، بالکل جس طرح بینگن کا کلر ہوتا ہے سیم ویسا تھا۔ یہ 6 سے 10 دن تک نرسری میں تھا، پھر ڈاکٹر نے ساتھ میں جواب دے دیا تھا کہ سیکنڈ ڈے، جب میں آپریشن ہو کے میں سیکنڈ ڈے گھر آ گئی تھی، اسے نرسری میں شفٹ کر دیا تھا، اور بہت ٹف ٹائم پیریڈ تھا، میں ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ آج میں اتنی زیادہ خوش ہوں نا، میرے خوشی کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہ میرا یہ جو جرنی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے، میں بتا نہیں سکتی میں اللہ تعالیٰ کا کیسے شکر ادا کروں، میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ اور آج میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا۔ اس ٹائم میں بالکل اکیلی تھی، ایسے اکیلی کہ میں بتا نہیں سکتی، میرے پاس ورڈس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کیسے ساتھ دیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے جواب دیا تھا کہ آپ کا بیٹا نہیں بچ سکتا تو میں اس دن بہت رات کو روئی تھی، اتنا روئی کہ میں نے کہا کہ اللہ پاک تیری چیز ہے، تو نے دیا ہے، اگر تو لے بھی لے تو میں، اللہ پاک کسی کو اولاد کے لیے نہ آزمائے، اولاد اور مال بہت ہی، یہ دونوں آزمائش بھی ہیں، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کسی کو نہ آزمائے، کسی دشمن کو بھی، آمین۔ تو سیکنڈ ڈے جب میرے ہسبینڈ گئے بچے کو دیکھنے کے لیے اور میڈیسن وغیرہ دینے کے لیے، تو ڈاکٹر نے تھوڑی سی تسلی دی کہ آپ سیکنڈ ٹائم 6 بجے اس کی مدر کو بھیجے اور اسے فیڈ کروائے۔ تو جب میرے ہسبینڈ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ سائمہ بات سنو، میں نے کہا میری میں ہمت نہیں تھی نا کہ میں نے کہا ابھی مجھے یہ کہیں، کچھ ایسی خبر سنائیں گے کہ میں سن نہیں سکوں گی۔
تو کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، کہ خیریت تو ہے؟ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ شام کو آ جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ جب میں فرسٹ ٹائم گئی تھی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے نرسری میں، تو میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک اس ڈاکٹر کو اور نرس کو زندگی صحت دے اور اسے دنیا آخرت کی کامیابی اور بھلائیاں دے۔ جس نرس نے مجھے اتنی تسلی دی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی، کہ میں ٹچ نہیں کر سکتی تھی اپنے بیٹے کو، کیونکہ وہ شیشے کے اندر پڑا ہوا تھا، اور مجھے ڈاکٹر کہتی ہے آپ اسے ٹچ کرے سے فیل ہو کہ یہ آپ کے ماں ہیں، میں آپ کی اٹ مینس کہ آپ اس کی ماں ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بالکل، میرے اندر ہمت نہیں، کہتی ہمت کرو اور اس سے فیڈ کروا۔ جب میں نے اسے پہلی دفعہ اٹھایا تھا تو میں اتنا گھبرائی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ پھر اللہ کا شکر ہے کہ لاسٹ ایئر حج اکبر تھا، میں حج اکبر کے مطلب مجھے نہیں پتا تھا میرا آپریٹ ہوا ہے، میرے سٹچز لگی ہوئے، میں روز گھر آتی تھی، فاطمہ کے کپڑے، ہسبینڈ کے کپڑے وغیرہ دھو کے استری کر کے، گھر کی صاف صفائیاں کر کے پھر میں چلی جاتی تھی۔ 2 گھنٹے کے لیے میں گھر میں آتی تھی، مطلب ہر 2.5 گھنٹے بعد بچے کو فیڈ کروانا ہوتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کی فریاد سنی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے زندگی سے نوازا۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں بہت کم ہے۔ اور آج مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج تو میں 2 دن بعد وائس اوور کر رہی ہوں کہ میری طبیعت سیٹ نہیں تھی، میرے گلے میں درد تھا، بخار تھا، اور آج میں اتنی زیادہ خوش ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے میری کتنی بڑی، مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے، اور جن کی ہے اللہ پاک انہیں صحت والی اور زندگی والی اور نیک اولاد دے، آمین۔ تو آج میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ خوش ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں وہ لاسٹ جتنا بھی ٹائم گزرا ہے وہ میں دیکھتا ہوں، تم تو بیڈ پہ تھی لیکن جو میں نے اکیلے سروائیو کیا، تم بھی اکیلی تھی، میں بھی اکیلے، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے۔ اور میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہوئی تھی کہ میری بیٹی چھوٹی ہے، تو وہ بیٹی کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کو میرے پاس چھوڑتی تھی، کیونکہ یہ CMH کے رول ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ گائنی میں نہیں آ سکتے، گائنی ڈپارٹمنٹ میں۔ تو ان کا یہ بڑا ٹف سا رول ہے جو کہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میری ڈاکٹر نے میرا بہت اچھے سے ساتھ دیتے، کیونکہ وہ گائنی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھیں اور وہ میرا سارا بیک گراؤنڈ جانتی تھی۔ آج کل وہ ایبٹ آباد CMH پہ شفٹ ہو گئی ہیں، جہاں رہیں خوش رہیں، اور میرا بہت اچھے سے ان سب نے ساتھ دیا تھا۔ تو آپ سب کے ساتھ میں نے اپنی جرنی شیئر کی ہے، کچھ تھوڑا سا درمیان میں سے مسنگ بھی ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے مینیو میں سلیکٹ کیا تھا، رائس تھے جو کہ میرے ہسبینڈ نے آرڈر کیے تھے، اور ساتھ میں نے ویجیٹیبل آرڈر کی تھی، مکس ویجیٹیبل، کیونکہ گوشت کھا کھا کے دل ہی نہیں کرتا اب گوشت کھانے کا۔ تو آپ سب میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے ہسبینڈ کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور بتائیے کہ آپ سب کو میری جرنی کیسی لگی، اور میرے بیٹے کے لیے اسپیشلی دعا کیجیے گا، اور میری بیٹی کے نصیب کے لیے کہ اللہ پاک اس کے نصیب بہت اچھے کرے۔ میں جب بھی اسے دیکھتی ہوں تو میں اس کے نصیب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اس کے نصیب میرے پہ نہ جائیں، کیونکہ ماں باپ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، اولاد کو تکلیف میں دیکھتا نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ پاک سب کو خوشیاں دے، اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، کیونکہ آج کل آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب بھی ایک سبسکرائبر بڑھتا ہے یا کمنٹس اچھے آتے ہیں تو مجھے بہت، یقین مانے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں کہتی ہوں اوہ ہو میرا چینل اچھے سے گرو کر رہا ہے۔ اور آپ سب کے ساتھ یہ جرنی شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا، اور یہ ساتھ میں ایکویریم بھی تھا کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایکویریم۔ میں کہتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر دیا تو میں ایکویریم لازمی رکھوں گی، مجھے مچھلیاں اور اس طرح کا ایکویریم بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور یہ ہوٹل بھی میرے فادر کے فرینڈ کا تھا، تو میں نے جب انہیں اپنا انٹروڈکشن دیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ اور زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، اور بہت اچھے سے میرے فادر کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھا، اور اتنے اچھے لفظوں سے یاد کیا کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اب اینڈ پہ آتے ہیں کمنٹس دینے کا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کمنٹس وغیرہ پاس کر رہے تھے، ان کا یہ مجھے اچھا لگا ہے کہ یہ کمنٹس بھی اینڈ پہ لیتے ہیں کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں ہمارے ہوٹل کے بارے میں۔ تو مجھے یقین مانے بہت زیادہ اچھا لگا تھا کہ جب انہوں نے میرے ابو کو بڑے اچھے لفظوں میں یاد کیا تھا۔ اس ہوٹل کو میرے ابو نے بنایا تھا، اور میرے ابو کو ایز اے مینیجر بھی وہ رکھ رہے تھے، لیکن میرے ابو نے کہا میرے اندر اتنی اب ثقت نہیں ہے کہ میں اس ایج میں اب ایز اے مینیجر ڈیوٹی دے سکوں۔ تو اس کے بعد اب میرے کمنٹس کی باری تھی، اب میں کمنٹس دے رہی تھی، لیکن محمد موسیٰ مجھے کمنٹس دینے نہیں دے رہا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ مجھے تنگ کر رہا تھا کہ مجھے دے پہ۔ سب سے پہلے تو جب اس نے کیک کٹنگ کی تو اس میں یہ بہت زیادہ رویا تھا، تو اتنا تنگ کیا تھا، کیونکہ یہ گھر میں رہتے تو یہ باہر جب جاتا ہے تو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔
آج میں بہت زیادہ خوش تھی، میں بار بار بتا رہی ہوں کہ میں اتنی خوش تھی کہ میں بتا نہیں سکتی. تھینکس فار واچنگ می. اوکے، اللہ حافظ.